अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ वल मीज़ान सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। निहायत ही वाजिब उल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों और दूर नज़दीक से सरवर कायनात के मीलाद के इस प्रोग्राम में शरीक होने वाले जुमला अहबाब और खुश नसीब आज माह रबीउल अव्वल का चांद भी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया है और इब्तिदा में मैंने सबको मुबारक दे दी थी। जो नहीं है वो भी इसमें शामिल हो जाएं। तो माह रबीउल अव्वल का ये मुबारक चांद आप सबको मुबारक हो। बात बड़ी अजीब सी है और वो ये कि ये महफिल है किसकी? मीलाद की, और ये चांद चढ़ा है माह रबीउल अव्वल का। तो हुजूर की आमद के तज़किरे होने चाहिए थे, लेकिन बातें हुई हैं मदीने की। कहाँ की हुई हैं? मैं सोच रहा था कि है मुस्तफ़ा का मीलाद और जिक्र है मुस्तफ़ा के शहर का, मुस्तफ़ा के शहर का। और बात चली थी मदीने की गली से और ख़त्म हुई अली पे, और फिर मज़ीद जाके ख़त्म हुई कि हम बेमोल बिक जाएं तो अनमोल हो जाए, अनमोल हो जाए। तो ये अजीब सा सिलसिला है। वैसे अगर सोचा जाए तो बड़ी अजीब सी बात है कि महीना मीलाद का, जिक्र हुजूर की आमद का और बातें मदीने की, बातें मदीने की गली की, मदीने की गली कूचों की। तो ये क्या है? ये जितने भी मामलात होते हैं इन पर किसी को इख्तियार नहीं होता, किसी को इख्तियार नहीं होता। और ये ऊपर से एक तरतीब दे दी जाती है, जिस तरह नकीब महफिल को एक तरतीब दी जाती है कि आपने फलां फलां कारी को, फलां फलां नात खान को और फलां फलां आलिम को फलां फलां वक्त में बुलाना है, फलां फलां वक्त में बुलाना। ये नकीब के पास तरतीब होती है। तो लगता ये है, और ये जो तरकीब है, ये तरतीब और ये सारी तरकीब ऊपर से आई है और हम उस तरतीब और तरकीब के नकीब रहे हैं, हम उसके नकीब रहे। और ये सिलसिला सारा ऊपर से आया है। और हक बात भी ये है कि जब मुस्तफ़ा करीम आए, मुस्तफ़ा करीम इस कायनात में तशरीफ लाए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आए मुस्तफ़ा हैं और अल्लाह ने कसम मुस्तफ़ा के शहर की खाई। आए मुस्तफ़ा हैं और कसम किसकी खाई? मुस्तफ़ा के शहर की खाई है।
تو آج سلسلہ وہی رب کی سنت ادا ہوئی کہ آئے مصطفیٰ ہے اور ہم ذکر مصطفیٰ کے شہر کا کر رہے، ذکر مصطفیٰ کی گلی کا کر رہے، ذکر مصطفیٰ کی گلی کا کر رہے ہیں، اور اس گلی میں جو راستہ جاتا ہے وہ علی سے ہو کر جاتا ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ جو شہر ہے، یہ جو شہر ہے، راستہ کہاں سے جاتا ہے اس کا؟ علی سے جاتا ہے۔ تو اس شہر کی ہر گلی بند ہے اگر دروازہ علی کا کھلے نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب تیرے آنے سے پہلے یہاں کعبہ بھی تھا، یہاں کعبہ بھی تھا، تیرے آنے سے پہلے یہاں آب زمزم بھی تھا، محبوب تیرے آنے سے پہلے یہاں مقام ابراہیم بھی تھا، تیرے آنے سے پہلے حتیم بھی تھا، تیرے آنے سے پہلے 500 انبیاء کی قبریں بھی تھی، تیرے آنے سے پہلے وہ یہاں رہے بھی تھے، ان کا بسیرا بھی تھا، تیرے آنے سے پہلے صفا اور مروہ بھی تھی، تیرے آنے سے پہلے ابراہیم بھی یہاں آئے ہیں، ہاجرہ بھی آئی ہے، اسماعیل بھی آئے ہیں، وہ سب آئے ہیں یہاں۔ تیرے آنے سے پہلے حجر اسود بھی تھا، حجر اسود بھی تھا، تیرے آنے سے پہلے بہت کچھ تھا، اور وہ بلا شبہ جلیل القدر تھا، مگر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے کسی کی قسم نہیں کھائی، جب تو آیا ہے تو اس شہر کی قسم کھائی، اس شہر کی قسم کھائی ہے، کسی کے آنے پہ قسم نہیں کھائی۔ علی ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے، ہاجرہ چلی ہے، میں نے اس کے قدموں کے نشانوں کو اپنی آیات بنا دیا ہے، اپنی آیات بنا دیا ہے۔ اسماعیل مجھے اتنا محبوب ہے کہ اس کی پیاس بجھانے کے لیے اسی کی ایڑی سے چشمے جاری کر دیتا ہوں، مگر قسم پھر بھی نہیں کھائی، قسم پھر بھی نہیں کھائی، مگر قسم کب کھائی ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تو اس شہر میں آیا ہے، جب تو اس شہر میں آیا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ نبی کریم کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ مکہ میں، اور ہم بات کر رہے ہیں مدینہ کی، ہم بات کر رہے ہیں۔ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا تو مکہ میں آئے اور ہم کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ مدینہ کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں مکہ مدینہ کہا نہیں ہے، آقا نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو جس شہر میں رہتا ہے میں اسی کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نہیں کہا میں مکے کی قسم کھاتا ہوں، اب تو اس میں ہے، یہاں تو سانس لیتا ہے تو اس کی قسم، جب جہاں سانس لیتا ہے وہاں کی قسم، وہاں کی قسم۔ ارے سرور کائنات پیدائش سے لے کر 53 سال تک رسول کائنات مکہ میں رہے، تو قسم کہاں کی تھی؟ مکہ کی، اور ہجرت کر کے سرور کائنات مدینہ گئے، اور اب تک کہاں ہے؟ مدینہ، اور قیامت تک کہاں رہیں گے؟ مدینہ میں۔ تو اب رب مکہ کی قسم نہیں کھا رہا، اس وقت کس کی کھا رہا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، تب اس شہر میں رہتا تھا، اب اس شہر میں رہتا ہے۔ تو ہم سرور کائنات کے آنے پہ ذکر مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رب جس شہر کی قسم کھاتا ہے اب وہ محبوب رب اس شہر میں رہتا ہے، اس شہر میں رہتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اب اس شہر کی قسم 53 سال تھی، صدیاں بیت گئیں، رب اب تک مدینے کی قسم کھا رہا ہے، مدینے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ؟ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو کیا ہے مدینے میں۔ سرور کائنات آرام فرما ہے، کہاں؟ مدینے میں، کہاں؟ مدینے میں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ بات کہ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھ لیا
کہ یہ خانہ کعبہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس پر غلاف سیاہ ڈالتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اور گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے گھر کا رنگ سیاہ ہے اور مصطفیٰ کے در کا رنگ سبز ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر اب بھی اللہ ہی کا گھر ہے، مگر اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ وہ تو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ کہاں رہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي ایڈریس یہ ہے اللہ کا۔ آج کل اللہ کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ایڈریس ہے اللہ کا، اللہ کا ایڈریس ہے، پتہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، محبوب میرے بندے جب تجھ سے سوال کریں میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تیرے پاس ڈھونڈنے کے لیے آئے، تلاش کرنے کے لیے آئے، تلاش کرنے کو نکلیں اور تیرے پاس آئیں، تجھ سے پوچھے کہ یا رسول اللہ ہم تو اللہ کو ڈھونڈ کے تھک گئے، ہمیں تو ملا نہیں، آپ بتائیں کہاں ہے؟ ہم تو خانہ کعبہ بھی دیکھا ہے، وہاں بھی ہمیں ملا نہیں ہے، ہم تو وہاں بھی گئے تھے، وہاں بھی تھا نہیں۔ آقا آپ بتائیں کہ اللہ کدھر ہے؟ تو فإنی قریب، بابو بتا دینا وہ یہیں رہتا ہے۔ وہ وہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے ہو، وہ تو یہیں رہتا ہے، وہ تو یہیں رہتا ہے۔ تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور گھر والوں سے بستا ہے، گھر والوں سے بستا ہے۔ اب جو گھر والے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ وہ تو مدینے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، اور کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ پوش، کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ پوش۔ کہ بات یہ ہے کہ گنبد خضرا سبز کیوں ہے اور خانہ کعبہ سیاہ کیوں ہے؟ گنبد خضرا سبز اس لیے ہے کہ وہاں مصطفیٰ رہتا ہے، اسے مصطفیٰ کا قرب حاصل ہے، سر سبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا۔ جب مصطفیٰ کا وصال اور مصطفیٰ کا قرب اور سنگت مل گئی تو گنبد سبز اس لیے ہے، اور کعبہ ہے تیرے ہجر و فراقت میں سیاہ پوش۔ کعبہ کالا نہ ہوتا، وہ سیاہ نہ ہوتا، محبوب تیری جدائی اسے مار گئی ہے، تیری جدائی اسے مار گئی ہے۔ اور حد تو جدائی کی یہ ہے، پہلے گھر والا تو گھر رہا کرتا تھا، جس کا گھر تھا وہ تو رہا کرتا تھا، اب تو وہ بھی وہاں نہیں رہتا، وہ بھی کہاں رہتا ہے؟ مدینے میں رہتا ہے۔ کہاں رہتا ہے؟ مدینے میں رہتا ہے۔ اور یہ بات یوں ہی نہیں ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں جب قیامت آئے گی تو ایمان بھاگے گا، ایمان ساری دنیا سے بھاگے گا اور حجاز کی طرف جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ حجاز کی طرف جائے گا، عرب کی طرف جائے گا۔ حجاز میں پہنچے گا، وہاں اکٹھا ہوگا، تو پھر ایک طرف مکہ ہوگا اور ایک طرف مدینہ ہوگا، وہاں جا کر رک جائے گا کہ ایک طرف ہے مکہ، یہ حدیث شریف ہے، اور دوسری طرف ہے مدینہ، درمیان میں رک جائے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی مکے کی طرف دیکھے گا، کبھی مدینہ کی طرف دیکھے گا۔ کون؟ ایمان، مومن نہیں۔ جب ایمان دیکھتا ہے تو مومن کی کیا مجال ہے؟ مومن نہیں،
ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا کہ مولا میں فیصلہ نہیں کر رہا، تو ہی فرما کہ میں مکے جاؤں کہ مدینے جاؤں، کہاں جاؤں، کس طرف جاؤں۔ ہاتف غیب سے صدا آئے گی، اللہ رب العزت ایمان سے خطاب کرے گا کہ اے ایمان دیکھتا کیا ہے اور سوچتا کیا ہے، آج اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو مدینے چل۔ کہاں چل؟ مدینے چل۔ ایمان بھی بچتا مدینے جا کے، ایمان بھی بچتا مدینے جا کے ہے، تو یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ؟ تو ایمان بھی بچنا ہو تو مدینے جا کے بچتا ہے۔ تو دوستو مومن بھی بچتا ہے تو مدینے جا کے بچتا ہے، اور مدینے جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو علی سے ہو کے جاتا ہے۔ مدینے جانے کا ایک ہی راستہ ہے جو کہاں سے جاتا ہے؟ علی سے ہو کے جاتا ہے۔ تو مدینہ یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ؟ ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ میں آیت کریم پڑھی میں نے سورہ شورى کی، کہا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا کرا رہا ہے؟ آپ نے تعارف سن لیا تھوڑا سا کہ اللہ کہاں رہتا ہے۔ اب جب وہاں پہنچیں گے، جہاں وہاں پہنچیں گے تو مزید ملاقات بھی ہونی ہے نا، اگلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس مزاج کا ہے، کس مزاج کا ہے، اس سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعارف کرا رہا ہے، میرا تعارف یہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرا تعارف یہ، اللہ وہ ہے، الذی وہ جو انزل الکتاب بالحق، جس نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن سے کئی صحیفے اور کتابیں نازل کی ہیں، نازل فرمائی ہیں، تورات، زبور، انجیل اور پھر قرآن، مگر اللہ اپنا تعارف کیا کرا رہا ہے؟ والذی انزل الکتاب بالحق، میں اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب، یہ قرآن بالحق، حق کے ساتھ نازل فرمائی، حق کے ساتھ نازل فرمائی۔ حق کا ایک معنی تو حقیقت، یعنی جو کچھ اس میں ہے وہ حقیقت ہی حقیقت ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ، بولے نا، حقیقت ہی حقیقت ہے، جو کچھ اس میں ہے الحم سے لے کر والناس تک وہ حقیقت ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ محمد صاحب نے کہا تھا، زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان نبی وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی، خاصا رمضا پائی۔ یہ حقیقت کیا ہے؟ حق کے ساتھ نازل کی ہے، کیا چیز؟ کتاب، اور بالحق کے ساتھ نازل کی ہے۔ کتابیں اور بھی نازل کی ہیں، مگر یہ جو قرآن ہے یہ کتاب حقیقت ہے، کیونکہ یہ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اور حق کون ہے؟ حق کون ہے؟ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، مجھے دیکھا حق کو دیکھا۔ تو جس نے مجھے دیکھا، مصطفیٰ کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ تو مصطفیٰ کیا ہوئے؟ حق ہوئے۔ انزل الکتاب بالحق، جس نے حق کے ساتھ، حق پر یہ کتاب نازل کی ہے، حق پر یہ کتاب نازل کی، اور اس کا ہر حرف حق ہے، ہر حرف حق ہے۔ اب پھر فرمایا، یہ یہاں بات چھوڑ دیتے ہیں، پھر فرمایا والمیزان، اور یہ ایسا حق ہے کہ ہم نے اسے میزان بنا کر اتار دیا، میزان بنا کر اتار دیا ہے۔ اب میری بارگاہ میں کون مقبول ہے کون نامقبول ہے، یہ فیصلہ مصطفیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ یہ میزان ہے درمیان میں، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ خدا کے ساتھ جڑ گیا، وہ حق کے ساتھ جڑ گیا۔ اللہ نے مصطفیٰ کو میزان بنا کر اتارا ہے، میزان ایک پیمانہ، ایک معیار بنا کر اتارا ہے۔ اس لیے دوستو ہم سرور کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور آگے نسلوں کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ ہماری ان محافل کا کوئی اور سبب نہیں ہوتا،
اللہ کا کرم ہے کہ ہماری محفل میں بچے آتے ہیں. بڑوں کو تو اللہ رب العزت پتہ نہیں توفیق نہیں دیتا یا کیا سبب ہے، مگر بچے آتے ہیں اور انہیں یہی میری نصیحت اور یہی سبق ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. کون سا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت. ذات اقدس کے ساتھ محبت. ایک شخص آیا نا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تو نے ما عادت تلا، اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے کہا، بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری حدیث ہیں، اس نے کہا تیاری تو ایسی عبادات والی تیاری تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں مگر یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ پیار کرتا ہے عبادت کی نہیں، نماز روزہ حج زکات، یعنی وہ صحابی تھا، اسے پتہ تھا اور وہ نمازیں پڑھنا جانتے تھے، وہ عبادتیں کرنا وہ ہماری طرح نہیں تھے، وہ عبادات کرنا جانتے تھے، وہ عبادات کی تاثیرات کو بھی جانتے تھے، وہ عبادات کے کیف سے بھی آشنا تھے، مگر اس کے باوجود انہیں پتا تھا کہ ہماری عبادتوں کی کوئی وقت نہیں اگر مصطفیٰ سے نسبت نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ عبادتیں تو کچھ خاص نہیں ہے، ہاں ایک بات ہے جس پہ ناز ہے اور وہ یہ کہ آپ سے محبت کرتا ہوں. لیکن یہاں ایک بات اور ہے، ذرا رک کر سنیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیاری کی ہے؟ اس نے سب سے پہلے عبادات گنی ہے کہ میں نے کوئی نماز روزہ کوئی ایسا عبادات میں نے نہیں کی. بات کرنے کے بعد رک گئے، صحابی رک گئے، ساری عبادات گنوا دی، پھر رک گئے، توقف کیا اور اس کے بعد کہا ہاں یا رسول اللہ ایک بات ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. ساری عبادتیں ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت ایک طرف، مصطفیٰ کی محبت ایک طرف. اور رسول کائنات نے یہ نہیں فرمایا عبادات ہے نہیں، خالی کھوکھلا پیار تجھے کیا دے گا، یہ پیار تجھے کیا دے گا. حضور نے یہ ذکر نہیں فرمایا، فرمایا انت ما من احببتا، اے میرے صحابی تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، وہ اپنے الفاظ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا انت ما من احببتا کہ تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. آگے حضرت انس کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں جب آقا نے یہ فرمایا تو میرا دل کرتا تھا میں اٹھوں اور ناچنے لگ جاؤں، رقص کروں، بھنگڑا ڈالوں کہ میں بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، میں بھی مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں. یہ انس کے دل کی کیفیت تھی کہ میں بھی اٹھ جاؤں اور یہاں رقص کرنے لگوں، جھومنے لگوں، ناچنے لگ جاؤں. کیوں؟ کہ میں بھی تو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں. ارے یہ پیار ہی وہ کیفیت ہے اور یہ وہ نسبت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے سبب سے بیڑے نے پار ہونا ہے، عبادتوں نے نہیں، بیڑے نے پار. آپ نے حدیث سنی نا کہ ایک طرف اعمال تھے نیکیوں کے اور ایک طرف اعمال تھے برائیوں کے، بہت سارے ملے جلے تھے مگر برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. مگر آخر پر آقا نے ایک ہی چٹ نکالی ہے، چھوٹی سی ترازو پہ رکھی ہے تو ساری برائیاں ہلکی پڑ گئیں، وہ ایک چٹ سب پہ بھاری ہو گئی. اور وہ چٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ سے نسبت کی چٹ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کی چٹ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کی چٹ ہے. دوستوں اور عزیزوں، بس مصطفیٰ سے غلامی کو مضبوط کر لو. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دو، عبادات چھوڑ دو، عبادات چھوڑنی نہیں، نمازیں چھوڑنی نہیں ہے. ان نمازوں میں، ان عبادتوں میں مصطفیٰ کی محبت کے کیف شامل کرنے. ان عبادتوں میں اگر یہ نسبت اور یہ محبت شامل نہیں ہے تو عبادتیں
نہیں، وہ خالی عمل رہ جاتے ہیں، وہ خالی عمل رہ جاتے ہیں۔ اور اگر رسول کائنات کی محبت شامل ہے تو وہ کوئی بھی عمل ہو، ہم نے یہ جھنڈیاں لگا دی ہیں نا، کس میں لگائی ہیں؟ آقا کی محبت میں لگائی ہیں۔ یہ قرآن میں نہ صحیح، حدیث میں لوگ دلیلیں مانگتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے، تو قرآن میں نہ صحیح، حدیث میں نہ صحیح، مگر یہ محبت رسول میں ہے تو عبادت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی۔ ہم نے جلوس نکالا، مشنیں ساتھ تھیں، جھنڈے ساتھ تھے، بھلے قرآن میں نہ ہو، قرآن میں نہ ہو، یہ سننے والی بات ہے، قرآن میں بے شک نہ ہو، حدیث میں بے شک نہ ہو، مگر یہ عمل رسول کی محبت میں کیا تو عبادت بن گئی۔ کیا بن گئی؟ عبادت۔ مثال ایک ہی دے دیتا ہوں، مثال ایک ہی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، حضور کی دعوت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ رحمت سے نکلے ہوں گے، ہائے حضرت عثمان کے گھر کی طرف چلے ہوں گے، پھر عثمان کے انداز بھی دیکھنے والے تھے، حضور ایک قدم مبارک اٹھاتے ہیں، عثمان پیچھے سے آہستہ سے کہتے ہیں ایک، دوسرا قدم اٹھتا ہے عثمان کہتے ہیں دو، تیسرا قدم اٹھتا ہے عثمان کہتے ہیں تین، قدم اٹھتے جاتے ہیں عثمان گنتی پڑھتے جاتے ہیں۔ حضور جب بہت سارے قدم ہو جاتے ہیں تو حضور تو جانتے تھے عثمان قدم کیوں گن رہا ہے، مڑ کے پوچھا عثمان کیسی گنتی جاری ہے، کیوں گن رہے ہو؟ عثمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لا رہے ہیں، آج میں اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کروں؟ آپ چل رہے ہیں، میں آپ کے قدم گن رہا ہوں، اور رب کی اس عطا پہ میں رقص کنا ہوں، اور میری خواہش یہ ہے کہ جتنے قدم آپ چل کر میرے گھر جائیں گے اور وہاں سے پلٹ کر اپنے گھر تشریف لائیں گے، جتنے قدم آپ اٹھائیں گے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا، ہر قدم کے بدلے۔ ارے نہ قرآن میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ قدم اٹھائیں تو عثمان گنتے جانا، عثمان تو گنتے جانا، نہ حدیث میں لکھا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ امام حضرت تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حد تو یہ ہے کہ شارع خود ساتھ تھا، جس نے شریعت بتائی ہے وہ خود ساتھ تھا۔ یہ باتیں سننے کی ہیں اور غور کرنے کی ہیں۔ سنیوں اپنے عقیدے پہ ناز کیا کرو، مگر بات سننے کے لیے بھی بات کرنے والا ڈھونڈا کرو، بات سننے کے لیے بات کرنے والا، اور سروں پر نہ جایا کرو، سر ادھر ملایا کرو، سروں پر نہ جایا کرو، بات سنی کرو اور سر ادھر مل جائے، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اب شارع خود ساتھ ہیں، جو شریعت بتا رہے ہیں وہ خود ساتھ ہیں۔ قرآن میں تو آیا نہ تھا، قرآن میں تو آیا نہ تھا کہ مصطفیٰ قدم رکھیں، مبارک قدم رکھیں، کسی کے گھر جا رہے ہوں تو قدم گنتے جایا کرو اور ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کرتے جایا کرو۔ قرآن میں تو یہ آیت ہے نہیں، قرآن میں تو یہ آیت ہے نہیں، قرآن میں تو ایک ہی آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل و کرم مصطفیٰ کی صورت میں تمہارے گھر آئے فلیفرحوا، تو خوشیاں منایا کرو، تو خوشیاں منایا کرو۔ قرآن نے تو یہ لکھا ہے۔ اب خوشی کے انداز الگ ہے، خوشی کے انداز الگ ہیں، اور وہ ان اندازوں میں ایک انداز عثمان کا ہے، ایک انداز عثمان کا ہے۔ اور کیسے خوشی مناتے ہیں؟ اب شارع خود ساتھ ہیں، شارع خود ساتھ ہیں۔ جب مصطفیٰ نے پوچھا کہ عثمان کیوں قدم گن رہے ہو، عثمان نے عرض کیا آقا میری چاہت یہ ہے کہ آپ کے ہر قدم مبارک کے بدلے ایک غلام آزاد کروں۔
تو حضور فرما سکتے تھے کہ قرآن میں تو یہ آیا نہیں، تو نے کہاں سے پڑھ لیا ہے؟ قرآن میں تو یہ آیا نہیں، تو نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اور میں نے تو کبھی یہ بتایا نہیں، تو نے کہاں سے سنا ہے؟ تو نے بھائی سمجھ آ رہی نا بات کی؟ میں نے بتایا نہیں، تو نے کہاں سے سنا ہے؟ اور پہلے نہیں بتایا تو آقا فرما سکتے تھے یہ بات غلط ہے بھائی، ایسے نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنی، مگر آقا نے روکا بھی، آقا نے روکا بھی نہیں ہے، روکا نہیں ہے۔ اب حدیث کی حدیث 3 طرح کی ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ حدیث قولی، جو آقا نے کوئی بات فرمائی ہو زبان اقدس سے، سمجھ آ رہی ہے نا بچوں کو؟ حدیث قولی، قول حضور کا کوئی بیان، حضور کی کوئی بات۔ حدیث فعلی، حضور کا کوئی عمل، حضور کا کوئی عمل، یہ حدیث۔ اور تیسری حدیث یہ ہوتی ہے حدیث تقریری، یعنی حضور نے تو کوئی بات نہیں کی اور حضور نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ آج کہتے ہیں نا جی حضور نے کب کیا، حضور نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ اور تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کوئی عمل کیا، حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کوئی عمل کیا۔ اب حضور چپ ہو گئے، حضور اسے روکا، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اسے روکا نہیں ہے، تو کیا بن گئی؟ کیا بن گئی؟ حدیث۔ اور پھر تصدیق کر دی تو یہ بھی کیا بن گئی؟ حدیث۔ یا چپ ہو گئے یا تصدیق کر دی، چپ ہو گئے یا تصدیق کر دی۔ تصدیق کی بھی ایک مثال دوں گا، چپ کر کے یا تصدیق فرما دی۔ آقا خوش ہو گئے وہاں۔ عثمان نے عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے ہر قدم مبارک کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آج جتنے قدم چل کر آپ میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں گے اور پھر پلٹیں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں گا۔ آقا خوش ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حدیث۔ تو یہ یہاں لکھا ہے کہ آقا کریم کی خوشی میں، چاہت میں، محبت میں آپ جو عمل بھی کریں گے وہ عبادت بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ تسی بھی غلام آزاد کرو، تو غلام تو اب ہے نہیں نا، ہر ایک نے اپنی، ہر صحابی نے غلام آزاد نہیں کیے، ہر صحابی نے غلام آزاد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گھر میں بیٹھ کر کسی سے چھوٹے بڑوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلا کر آقا کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، یہ یہاں لکھا ہے، یہ یہاں لکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی شارے ساتھ تھے، آقا نے منع نہیں فرمایا، آقا نے منع نہیں فرمایا۔ تو خوشی کے اپنے اپنے انداز ہیں، میلاد کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے انداز ہیں۔ کون کس انداز سے مناتا ہے؟ کوئی لائٹنگ کرتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، کوئی جھنڈے لگاتا ہے، کوئی لنگر پکائے گا سالن کی صورت میں، کوئی حلیم کی صورت میں، کوئی چاولوں کی صورت میں، کوئی حلوے کی صورت میں، کوئی مٹھائی کی صورت میں، کوئی سبیل لگا دے گا شربت کی، کوئی دودھ کی۔ تو یہ کہیں بھی لکھا ہوا نہ ہو، تب بھی جب یہ رسول کی محبت میں ہے تو یہ عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھنا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کے لیے پہلے کہیں لکھا ہونا ضروری، یہ یاد رکھے، لکھا ہونا ضروری، محبت ضروری ہے، لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، محبت ضروری ہے۔ یہ میں نے حدیث تقریری کہا کہ آقا خاموش ہوئے۔ اب ایک اور عمل ہم کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی ہم انگوٹھے چومتے ہیں کہ نہیں؟ چومے نے کدی کیڑے ویلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے کس نے لگائے تھے؟ یاد ہے؟ پتہ ہے؟ حضرت آدم نے، حضرت
آدم نے، حدیث ہے، اب ادھر تفصیل کی طرف نہیں جاتے. سب سے پہلے کس نے لگائے؟ جب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی نا تو اللہ رب العزت سے حضرت آدم عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ یہ کون ہے جو تیرے نام کے ساتھ ساتھ جس کا نام جڑا ہے اور میں 300 سال روتا رہا میری توبہ قبول نہیں ہوئی اور اس کا نام لیا تو نے توبہ قبول کر لی، یہ ہے کون؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے ہے، محمد ہے، میرا محبوب ہے، آخر الزمان نبی ہے. تو حضرت آدم نے جب سنا کہ یہ میری اولاد میں سے ہے تو آپ نے عرض کی مولا پھر مجھے اس کا دیدار بھی کرا، مجھے اس کا دیدار بھی کرا. تو اللہ رب ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کا نور اس انگلی میں ڈالا. کہاں ڈالا؟ اس انگلی میں ڈالا. اسی لیے تو یہ انگلی کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ. یہ کھڑی ہو گئی، ایسے بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی. اور اسی لیے اس انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی. پتہ چلا اسے شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم کے ہاتھ کی اس انگلی نے مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی تھی، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کہتے ہیں. یہ انگلی اٹھ گئی. اب آپ نماز میں جب اتحیات پر بیٹھتے ہیں تشہد میں تو یہ انگلی اٹھاتے ہیں نا. آج پتہ چلا یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج پتہ چل گیا ہوگا. کوئی آنا جی ہاتھ ہیں کرو، کوئی آنا جی ہیں کرو، کوئی آنا جی ہیں نہ کرائے، کوئی ہیں نہ کرائے. اصل بات کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہاتھ چاہے جیسے ہوں انگلی اٹھنی چاہیے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ کس کی؟ آدم کی. آدم کی نہیں، آدم کی انگلی کی. آدم کی انگلی کی سنت ہے. آدم نہیں اٹھے، آدم کی انگلی اٹھی ہے. انگلی کی سنت ہے یہ حضرت آدم کی. اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ نور ان دو انگوٹھوں میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو یہ چومی اور اس انگوٹھی کو، ان دونوں انگوٹھوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے چوم لیا. آدم علیہ السلام نے چوم لیا. تو یہ نام محمد سن کر انگلی کا اٹھنا اور انگوٹھوں کو چومنا یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت آدم کی سنت ہے. حضرت آدم کی سنت ہے. اس لیے جب آپ کا نام آئے تو یہ دونوں سنتیں ادا کرنی ہو تو ایسے انگلی کا اندر کا حصہ تھا اور انگوٹھے کے ناخنوں کا حصہ، اسے ایسے ملایا جاتا ہے. ایسے یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ نظر آ رہا ہوگا. ایسے ملائیں انگوٹھے کے ناخن کے ساتھ انگلی کا اندر والا حصہ تو یہ دونوں سنتیں ادا ہوتی ہیں. ایسے چومیں گے تو دونوں جگہوں پر لگے گا اور دونوں آنکھوں پر لگے گی اس میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے کرتے ہیں، دونوں انگلیوں کو چومتے ہیں. تو دونوں انگلیوں کو چومنے میں انگلیوں کو رکھنا کیسے ہے یہ طریقہ نظر آ رہا ہے نا؟ نظر آ رہا ہے کہ یہ انگوٹھے کا ناخن اور انگلی، شہادت کی انگلی کا اندر والا حصہ یہ ایسے بنا ہوا ایل بن گیا نا. اسے آپ چومیں گے تو دونوں پر ہونٹ لگے گے اور دونوں آنکھوں پر لگے گے. اکیلی اگر اسے چوم کر لگائیں گے یہ ایک سنت ہے، اکیلے انگوٹھے لگائیں گے یہ ایک الگ سنت ہے. دونوں کو ملا کر لگائیں گے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. اب اگلی بات یہ حدیث حضرت جبریل نے خود آ کر حضور کو سنائی. سبحان اللہ. یہ بات جبریل نے خود حضور کو بتائی اور حضور مسجد میں تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی. حضرت بلال نے اذان دی. حضرت بلال نے جب اذان دی تو پہنچے کہاں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہاں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور چوم کر آنکھوں پر لگا دیے. اب یہ حدیث کون سی بن گئی؟ کون سی بن گئی؟ حضور کے سامنے عمل ہوا. حدیث کون سی بن گئی؟ حدیث تقریری بن گئی. اب تقریری پر حضور خاموش نہیں رہے. خاموش رہتے تو بھی حدیث ہی تھی. آقا خاموش نہیں رہے بلکہ فرمایا تم نے دیکھا کہ ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہاتھ اٹھا کر جی میں جانتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ میرا نام سن کر حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ اپنا انگوٹھا چوم کر آنکھوں پر لگایا ہے.
یہ فرما کر فرمایا جس نے ایسا کیا، جس نے ایسا کیا، قیامت میں آگے آگے ہوں گا وہ میرے پیچھے پیچھے، میں آگے آگے ہوں گا وہ میرے پیچھے۔ اب حضور نے تائید بھی فرما دی، جنت کی رسید بھی عطا فرما، جنت کی رسید بھی عطا کر دی، صرف تائید نہیں کی، رسید بھی عطا فرما دی۔ اب بندہ پوچھے وہ پاگل ہی ہوگا جو کہے گا یہ کہاں لکھا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ حضور نے فرمایا انا قائد لہو، میں اس کا قائد ہوں گا۔ حضور نے فرمایا جو عقیدت سے لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ تو اب اگر ہماری آنکھیں خراب رہتی ہیں، کسی نے کہا جی یہ آنکھیں خراب نہیں ہونی ہے، اگلے داڑھی کی گل وہ جانے تو کہا جی نا آپ اینک لگی، وہ آنکھیں خراب ہونے سے مراد یہ آنکھیں نہیں ہیں، سمجھ آئیے بات کی؟ آنکھیں خراب ہونے سے مراد یہ آنکھیں ایسے نظر آنا اور نہ آنا نہیں ہے، یہ نظر آنا نہ آنا نہیں۔ صحابہ کی آنکھیں بھی خراب ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ حضرت علی کی آنکھ خراب تھی نا غزوہ خیبر میں، ٹھیک ہے نہیں؟ حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ حضرت قتادہ کی آنکھ بھی نکلی تھی نا غزوے میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ یہ آنکھ نہیں ہے وہ کہ اس میں نظر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، اور ایک دن بارش آ گئی، آپ کو مسجد میں لے جانے والا لڑکا ڈر گیا، ذرا کیچڑ تھا، بارش تھی، وہ گھر سے نہ نکلا، تو آپ رونے لگ گئے کہ مولا آنکھیں لے لی تھی، کوئی گلہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، مگر مسجد تیرے محبوب کی مسجد مسجد نبی میں جانا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر چین بھی آتا نہیں ہے۔ ساری زندگی تیرے محبوب کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اور اب میں گھر بیٹھا رہوں، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ جا سکوں، مولا مجھے اتنی بینائی دے دے کہ جب اذان ہو میں تیرے محبوب کی مسجد تک جا سکوں، اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول فرمائی، جب اذان ہوتی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اپنے چلتے جاتے مسجد میں جاتے، جتنی دیر بیٹھے رہتے آنکھیں ٹھیک ہوتی، گھر آتے بستر پہ بیٹھتے تشریف رکھتے تو اسی طرح نابینا ہو جاتے۔ تو یہ عجب کھیل تھا، یہ آنکھیں تو ہے ہی نہیں، یہ آنکھیں تو وہ ہے ہی نہیں، یہ آنکھیں تو صحابہ اکرام نے، ایک شخص صحابی کھیت میں ہل چلا رہا تھا، بیٹے نے آ کر بتایا کہ آقا کا وصال ہو گیا ہے، وہ ہل چلا رہے تھے، صحابی اٹھا، اس نے ہل چھوڑا اور کہا مولا یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھیں، یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھیں، اب تیرا محبوب ہی نظر نہیں آئے گا تو ہم نے آنکھوں کو کرنا کیا ہے، ہم نے آنکھوں کو کرنا کیا ہے؟ لہذا اپنی آنکھیں لے جا، اپنی آنکھیں واپس لے لے، وہ وہیں نابینا ہو گئے، وہ وہیں نابینا ہو گئے۔ تو یہ آنکھوں کا دیکھنا نہ دیکھنا یہ خرابی نہیں ہے، آنکھ خراب نہ ہو اور آنکھ صحیح رہے کہ آنکھ نہ حق کی طرف اٹھے نہیں، باطل کی طرف اٹھے نہیں، شر کی طرف اٹھے نہیں، غیر کی طرف اٹھے نہیں، جہاں لڑی ہے وہیں لڑی رہے، کہیں اور نہ اڑ جائے، کہیں اور۔ اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لڑی، اب کے کچھ ایسے ڈھب سے لڑے، اب کے کچھ اس ڈھب سے آنکھ لڑی، جب نہ لڑی آنکھ جب سے آنکھ لڑی، نہ لڑی آنکھ جب سے آنکھ لگی۔ آنکھ لگ جائے، ادھر لگ جائے جدھر کے لیے بنی ہے، جدھر کے لیے بنی ہے، تو پھر آنکھ خراب نہیں۔ ارے چوم کر آپ محمد نام آنکھوں پہ لگائیں گے تو کیا یہ آنکھ پھر حرام کی طرف اٹھ سکتی ہے؟ حرام کی طرف اٹھ سکتی ہے؟ یہ خرابی ہے کہ آنکھ حرام کی طرف نہ اٹھے، نہ حق کی طرف نہ اٹھے، باطل اور شر کی طرف نہ اٹھے، جس سے رب کے محبوب نے اور رب نے منع فرما دیا ادھر آنکھ نہ جائے، ادھر آنکھ نہ جائے۔ آنکھ حسینوں کے حسین پر رہے، حسینوں کی طرف نہ جائے، یہ آنکھ کی خرابی ہے۔
تو دوستو یہاں آقا نے تصدیق بھی فرما دی، آقا نے تصدیق بھی فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میزان بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر؟ پیمانہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو مصطفیٰ سے پھر گیا خدا اس سے پھر گیا، خدا اس سے پھر گیا۔ تو جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں ہے، وہ خدا کا بھی نہیں ہے۔ اور محبوب کی ہر شے سے پیار ہوتا ہے، محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے، ہر شے سے، ہر انداز سے پیار ہوتا ہے۔ اور یہ پیار ہمیں رب نے سکھایا ہے کہ محبوب اترے تو کہتا ہے وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَٰذَا، محبوب تیری قسم تو ہے ہی صحیح، تو جس شہر میں رہتا ہے وہاں کی بھی قسم ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ سنتیں ادا کی ہیں اور ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان سنتوں کو اپنانا اللہ نے اپنی سنت بنا دیا، اپنی سنت بنا دیا ہے۔ تو دوستان ذی وقار رسول کائنات سے پیار کریں، یہی ان محافل کا سبب ہے اور مقصد ہے کہ آپ تک پہنچائیں۔ اور رسول کائنات سے پیار ہی انسانیت کا وقار ہے، انسانیت کا وقار ہے۔ انسان کو وقار ملتا ہے مصطفیٰ کے پیار سے، ورنہ ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانے۔ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تمہاری، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسمیں کھائی ہیں، اس لیے اپنا وقار پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کے لیے آئے تھے؟ جدھر سے آئے تھے اسی کے لیے بن کے، اسی کا بن کے رہنا تھا، مگر ہم یہ بھول چکے ہیں، دنیا میں کھو چکے ہیں، اپنے مادی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، روحانی ضرورتوں کی طرف جاتے نہیں ہیں، جو دائمی ہے اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو دوستان ذی وقار ہماری یہ ڈیوٹی ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کیا کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا اور حقیقت کا پیار کریں، حق کا پیار۔ کیسا پیار؟ صرف یہ نہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں، وہ پیار آپ کے لہجوں سے نظر آنا چاہیے، وہ پیار آپ کے انداز سے نظر آنا چاہیے، وہ پیار آپ کی صورت سے نظر آنا چاہیے، وہ پیار آپ کی ہر ادا سے نظر آنا چاہیے، تاکہ دیکھنے والا دیکھے تو کہے جس نبی کا امتی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا، وہ نبی ٹھیک ہے، وہ نبی کیسا ہوگا۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بڑے خوبصورت تھے، ہمیشہ نقاب میں رہتے تھے، ہمیشہ نقاب میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی عیسائی نے، غیر مسلم نے دیکھ لیا، پردہ ہٹا نا، تو اس نے دیکھ لیا، تو اندر جھلک تھی، بہت خوبصورت تھے، اس نے دیکھ لیا تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، جب چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کے حسن کا عالم کیا ہوگا، چھوٹا محمد اتنا حسین ہے تو بڑے محمد کی حسن کا عالم کیا ہوگا۔ دوستو لوگ دیکھیں تو کہیں جب امتی میں یہ کمال ہے تو نبی کے کمالات کا عالم کیا ہوگا۔ اب ہم تو اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ نبی کا اتنا کمال کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خدا سے مل گیا، اب امتی کی بدبختی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اتنا باکمال بنائے کہ دیکھنے والا کہے کہ جس نبی کا امتی اتنا باکمال ہے اس نبی کے اپنے کمال کی انتہا کیا ہوگی۔ اور حد تو یہ ہے کہ بدبخت کہتا ہے نبی کا یہ کمال کہاں سے، یہ کہاں ہوا، یہ کہاں لکھا ہے، اور آپ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو گویا نہ اللہ کا کوئی تشخص اس کے سامنے ہے کہ اللہ کی حیثیت کیا ہے، مقام اور مرتبہ، اس کی شان کیا ہے، اور نہ رسول کی خبر ہے کہ رسول کی شان کیا ہے، رسول کی شان۔ میں ایک بالکل چھوٹی سی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، یہ جو ریت کے ذرے ہیں، ساری کائنات میں ریت کے ذرے ہیں،
ذرا غور کرنا اس بات پر. یہ جو ریت کے ذرے ہیں میں انہیں گن سکتا ہوں، میں انہیں گن سکتا ہوں. اور مولا یہ جو آسمان کے ستارے ہیں میں ان سب کو بھی گن سکتا ہوں. جتنی بھی دیر لگے میں انہیں جتنی، یہ یاد رکھنا، جتنی بھی بھائی گنتی ذرا زیادہ ہو، حساب کتاب زیادہ ہو تو دیر زیادہ لگ سکتی ہے. میں انہیں گن سکتا ہوں، میں انہیں گن سکتا ہوں. یہ جو پانی ہے، پانی کے جو قطرے ہیں پانیوں کے پوری زمین پر، 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے. یہ جتنے بھی پانی ہیں ان پانی کے قطروں کو میں گن سکتا ہوں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو میری گنتی میں کبھی آ نہیں سکتی. اور وہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے مولا وہ تیرے محبوب کا کوئی امتی، تیرے محبوب کا کوئی امتی، جب تیرے محبوب پر کوئی امتی، نیک ہو بد ہو متقی ہو جو بھی ہے، کوئی بھی تیرے محبوب کا کوئی امتی جب تیرے محبوب پر ایک بار درود پڑتا ہے تو تیری رحمتیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں میں انہیں گن جو تیری رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، اس پہ نازل ہوتی ہیں، میں اسے گن نہیں سکتا. جتنی دیر بھی لگا رہوں گن، صدیاں بھی گزر جائیں میں گن نہیں سکتا، قیامت بھی آ جائے میں گن نہیں سکتا، خلد میں بھی چلا جائے اور وہاں نہ ختم ہونے والی زندگی بھی شروع ہو جائے میں گن نہیں سکتا، میں گن نہیں سکتا. کیا چیز؟ امتی کا وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ جیسا بھی ہے، امتی ہو امتی، اس کا ایک بار پڑا ہوا درود، اس درود پر اللہ کی رحمتوں کا یہ عالم ہے کہ جبریل نے کہا مولا مجھے معاف کرنا، میں اسے گن نہیں سکتا. میں ساری زندگی صدیاں گزار دوں، میری زندگی گزر جائے گی، اس ایک درود کو میں گن نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب ذرا یہاں سے غور کریں. وہ ذات، وہ غور کرنا ہے، وہ ذات کہ جس ذات پر کسی ادنا سے ادنا امتی نے، کسی گناہگار امتی نے ایک بار پڑھا درود، اس درود پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، وہ جبریل کے شمار نہیں آتی، جبریل کے بس میں نہیں کہ انہیں گن سکے. ارے ایک گناہگار کے منہ سے نکلا ہوا درود، اس پر آنے والی رب کی رحمتوں کو جبریل نہیں گن سکتا، تو جس ذات پر وہ درود پڑا ہے اس کے کمال کا عالم، اس کے کمال کا عالم. تو پھر وہ میں مایا پڑھ دوں، مغزی چولے دی کملی دنیا ریس کریں دی ڈھولے دی، کملی دنیا ریس کریں دی ڈھولے دی. ارے بڑی آسان سی بات ہے، بڑا آسان سا گلیا ہے، بڑی آسان سی راہ میں نے آپ کو دے دی ہے کہ جس نبی کی ذات پر، امتی کے پڑھے ہوئے درود پر رب کا جو اجر ملتا ہے جبریل اسے گننے سے عاجز ہے، تو جس ذات پر پڑھا گیا ہے اس ذات کی عظمتوں کا عالم. تو پھر کوئی پاگل ہی ہے جو کہے کہ تم اتنا بڑھا دیتے ہو کہ رب سے اتنا بڑھا دیتے ہو کہ رب سے، اسی لیے ہمیں مشرک کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایجاد کا تو کوئی پتو سی وڈیا بتا نا، اسی مشرک سے دینے ہیں، کیسے دینے ہیں؟ مشرک سے دینے ہیں، نالے اسی اور بدتی بھی سے دیتے ہیں، کیسے دینے ہیں؟ بدتی. تو مشرک اس لیے کہ ہم رسول کو کس سے ملا دیتے ہیں؟ اللہ سے ملا دیتے ہیں. ارے جس کے امتی کہ ایک بار پڑھی ہوئے درود سے کوئی نہیں مل سکتا، اسے جبریل نہیں مل سکتا، اسے جبریل نہیں مل سکتا، تو اس ذات سے کون ملے گا؟ اور جس کے بندوں میں سے ایک بندے کا کمال یہ ہے
کہ اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں پا سکتا، تو جس نے وہ کمال دیے ہیں اس رب کی عظمت کو کون پا سکتا ہے؟ تو ایسے ذہن میں اٹھنے والے کچھ کیڑے ہیں جو جہاں جنم لیتے ہیں، جنہیں آگے پیچھے کی خبر نہیں ہوتی۔ جی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، رسول کی آمد۔ فنا فی اللہ حضرت شاہ صاحب فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے آیت جو پڑھی، انزل الکتاب بالحق، انزل الکتاب بالحق کے ساتھ بھیجی، اور حق کیا ہے؟ من رآنی فقط رال حق، دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی توبہ، یہ توبہ نہیں ہے کہ توبہ 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 راہ کی عین حقیقت دا، راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتا، کوئی ورلیاں موتی، پیر میر علی شاہ کہتے ہیں دس صورت راہ بے صورت دا، دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں۔ اور بلے شاہ نے کہا تھا جیسی صورت عین کی ویسی صورت عین، جیسی صورت عین کی ویسی صورت غین، ایک نقطے کا فرق ہے بھلی پھرے کونین، ایک نقطے کا فرق ہے بھری پھرے کونین، یہ ایک ہی نقطے کا فرق ہے، ایک ہی نقطے کا فرق ہے۔ عین ملتا ہے جو رب سے، یہ وہ عین ہے، عین اور غین، عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے، عین رے بے کے بن ویسی، عین ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنتا ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، ایک حقیقت ہے جو پوشیدہ اسی عین میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں۔ اب اللہ کا ہاتھ ہے کہیں؟ دسو نا، اللہ نہ ہاتھ کدائیں؟ اللہ کا ہاتھ کہیں ہے؟ ٹکر نہیں کدائیں؟ جس کے ہاتھ میں عمران ہے نا وزیر اعظم، تو اس کے ہاتھ ہے نا، دیکھی ہوئی ہے نا شکل ساری، تو جو بھی جتنا بڑا بادشاہ ہو اس کے ہاتھ پیر ہونے چاہیے نا، ہونے چاہیے، اللہ کے ہیں نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتا ہے بے یدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، تو وہ ہاتھ اللہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی، ہاتھ اس کا نظر نہیں آتا، ہاتھ اس کا نظر، تو شعر پڑھ دوں ترجمے سے پہلے، وہ ہاتھ کس کا ہے؟ کہا بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، سامنے تصویر محمد کر دی، سامنے تصویر محمد کر دی۔ تو یہ ہے وہ جو دیکھنے میں پیر حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں نا کہ وہ اتھاں خود عبد سد ویندے اتھاں حق نال مل بیندے، دماغی کو چکر دیندے، ادے ڈھنگ چال کیا پوچھ دیں، ادے ڈھنگ چال محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال، اے راز خدا وے جانے، راز خدا دی گال کیا پوچھتے ہیں، تھیا حق نال حق دی حقیقت حال کیا پوچھتے ہیں، اتھاں خود عبد سڈ ویندے عبداللہ، اتھاں حق نال مل بیندے، دماغی کو چکر دیندے، ادے ڈھنگ چال کیا پوچھتے ہیں، غلام او غلام اللہ، سلام او سلام اللہ، کلام او کلام اللہ، توڑے سڈ ویندے عبداللہ، مفصل حال کیا پوچھتے ہیں، مفصل حال کیا پوچھتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ
مثل بشری جو ہس اولا، مثل بشری جو ہس اولا جویں قرآن تے چولا، مثل بشری جو ہس اولا جویں قرآن تے چولا، متا ہووی اکھ پھولا تو پٹ پڑوال کیا پوچھد ہیں، تو پٹ پڑوال کیا پوچھد ہیں، یعنی اپنی اکھیں ٹھیک کر۔ وہ آنکھیں ہماری خراب نہیں ہیں، وہ ان کی خراب ہیں جنہیں اینک نہیں لگی ہوئی۔ پتا ہووی اے اکھ پھولا تو پٹ پڑوال کیا پوچھد ہیں، تو یہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، آنکھ مصطفیٰ محمد نام چوما کریں آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، ورنہ پڑوال رہ جاتے ہیں، ورنہ تو اللہ رب العزت ہمیں ٹھیک آنکھیں، صحت مند آنکھیں، تندرست آنکھیں عطا فرمائے۔ آپ کو بہت سارا وقت میں نے لے لیا ہے، بس یہ باتیں ہم نے کی تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، بڑے بھی اپنا حظ لے لیں، اور آخر پر صرف ایک کلام، کیونکہ صورتحال کچھ ایسی چلتی رہی ہے، ایسی چلتی رہی ہے کہ رسول کائنات جب کائنات میں تشریف لائے اللہ رب العزت کے ہاں وہ حالت وصل میں تھے، اب رب سے جدا ہو کر آئے ہیں، جدا وہ بھی ہے، جدا یہ بھی ہے، تو یہ عالم جدائی ہے، عالم جدائی ہے، اور اسی جدائی کا ایک تذکرہ اعظم چشتی نے کیا تھا، میں اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پیر صاحب نے وہ حکم دیا ہے، اور اسے اسی کیفیت میں سننا ہے، اسی کیفیت ہی میں سننا ہے، اسی کیفیت میں۔ جو بڑے بیٹھے ہیں بطور خاص میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کو شاید سمجھ بھی نہ ہے تو بڑوں نے اسی کیفیت میں سننا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔